औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी की जानिब से प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम हमारा मिर्गी, मर्ज़, जुनून या आसेब। आज हम बात करेंगे कि जुनून, आसेब, जिन्नात, चुड़ैल ये सब हमारे माशरे में बहुत आम हैं। इसका मिर्गी से क्या ताल्लुक़ है और क्या ये सब मिर्गी के ही दौरे होते हैं या इनके दौरे और मिर्गी के दौरे अलग होते हैं? और इसी सिलसिले में जैसा कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि मिर्गी का मर्ज़ इतने सारे मिसकंसेप्शंस के साथ मौजूद है, इसमें बहुत सारे तासुरात हैं लोगों के जहनों में और बहुत सारी बातें हैं कि क्या ये आया मर्ज़ ही है या क्या ये कोई नफ्सियाती इंसान का जहनी फतूर है या क्या कोई आसेब या कोई ऊपरी क़ुव्वत इंसान के ऊपर हावी आ गई जिससे कि दौरे होते हैं और इंसान बेखुद हो जाता है। आज हमारे पास मुल्क के दो मायनाज़ डॉक्टर्स मौजूद हैं और ये माहिर इमराज़ नफ्सियात हैं और मुझे बहुत ही खुशी होगी कि मैं इनका तारुफ़ कराऊं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब और उन्हीं के साथ हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर रज़ाउर रहमान साहब हैं। हम आते हैं सवालात की तरफ और आपकी माहिराना राय भी हम मालूम करना चाहते हैं कि ये एक तासुर है। आपको मालूम है कि हमारा तो मुल्क पाकिस्तान जो है एक मेजॉरिटी मुस्लिम मुल्क है और वैसे भी तमाम मज़ाहिब में जिन्नात बरहक माने जाते हैं और उनका ज़िक्र भी है आसमानी किताबों में। तो ये सब चीज़ें होते हुए क्या ये जो एक जिन्नात और चुड़ैल और सब चीज़ों का तासुर है कि किसी को अगर किसी किस्म का दौरा पड़ता है या बेखुद हो जाता है तो लोगों के जहन में एकदम ये आता है कि इसके ऊपर कोई ऊपरी असर आ गया है। क्या ये और मिर्गी, ये क्या मिर्गी यही चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये इसमें कोई शक नहीं है, हम अकीदे की रोशनी में जो जिन्नात पे बिलीव करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में क्योंकि ख्वानगी की शरह हमारे मुल्क में कम है, बदकिस्मती से जब एक बंदे को फालिज हो जाता है तो उस पर तो लोग जो है आसेब और उसको उससे मंसूब नहीं करते। लेकिन ये एक जो बीमारी जिसको साइंस के हिसाब से, और इब्न सीना ने इसका जो ग्रीक वर्ड से एपिलेप्सी क्वाइन किया, और इसमें जो है दिमाग की तारों में बरकी तब्दीली आती है, उससे कैफियत आ जाती है, उससे लोग इसको मुंसलिक करते हैं। और हम ये अब साइंस से तो साबित कर पा रहे हैं कि ये दिमाग की इलेक्ट्रिकल करंट में बेतरतीबी आ जाती है और ये वक्ती तौर पर होती है, और ये खुशकिस्मती है कि फालिज के मुकाबले में ये वक्ती तौर पर होती है, रिकवर हो जाते हैं। शायद ये वजह है या कुछ चूँकि हमारे यहाँ ख्वानगी की शरह कम है या हमारे इधर जो मफरूज़ों पे जो चीज़ें चलती हैं उस लिहाज से इसको जो है इस मिर्गी की बीमारी को, और जिसको एपिलेप्सी कहते हैं, इससे मुंसलिक करते हैं। इस सिलसिले में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी को जो तर्जुमा है मिर्गी, उससे लोग बड़े डर जाते हैं, सोचते हैं कि शायद वो जो कैफियत मिर्गी के दौरान आती है एपिलेप्सी में वो इस किस्म की होती है जिससे बड़े लोग घबरा भी जाती हैं और मरने से मुंसलिक करते हैं। तो अक्सर ये भी देखा है हमने कि माँ बाप को जब बताया जाता है कि आपके बच्चे को मिर्गी है तो बड़े शौक में आ जाते हैं। जी बिल्कुल। और वो कहते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे को मिर्गी नहीं हो सकती। तो एपिलेप्सी से कोई मुस्तस्ना नहीं है, मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। ये एक बीमारी है और उसका सद्देबाप और इलाज मौजूद है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप दम तावीज़ या वो न कराएं, हम ये कहते हैं कि उसके साथ साथ इसका इलाज ज़रूर कराएं। डॉक्टर रज़ा, एक बात बताइए कि हम 21st सेंचुरी में हैं और ऐसा तासुर क्यों अभी तक इतना आम है? और डॉक्टर इकबाल आफरीदी की बात को आगे लेते हुए हम ये इतना खौफ इसके साथ क्यों है, हम कैसे फ़र्क करेंगे ठीक दौरों में? जी जी, देखें, जब आप दौरे की बात करते हैं तो दो तरह के दौरे होते हैं, एक तो मिर्गी है और एक नफ्सियाती दौरे होते हैं। हम आम आदमी उनमें फ़र्क नहीं कर सकता। नफ्सियात की दौरों के साथ या नफ्सियात के साथ ये जो कॉन्सेप्ट है जिन भूत का या चुड़ैल का, ये और बीमारियों में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ नफ्सियाती बीमारियों में नज़र आता है।
اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کے لیے کوئی اس طرح کا ٹیسٹ موجود نہیں ہے کہ جس میں آپ اس ٹیسٹ کو کر کے اور مریض کو دکھا سکیں کہ دیکھیں یہ ایکس رے ہو گیا ہے یا یہ الٹرا ساؤنڈ ہو گیا اور اس کے دماغ کے اندر یہ چیز ہے یا یہ ڈپریشن ہے یا یہ پریشانی ہے جس کی وجہ سے بیماری ہو رہی ہے. اب کیونکہ آپ کے پاس دکھانے کے لیے کوئی ٹیسٹ یا ایویڈنس ایسا نہیں ہے تو اس وجہ سے اس طرح کے مسکنسیپشنز جو ہیں وہ سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بیماریاں بہت ساری جو ہیں یہ عام کیونکہ ٹیسٹ یا اس کی بیسس پہ ایکسپلین نہیں ہوتی تو لوگ اس کی کوئی نہ کوئی توجیحات تلاش کرتے ہیں. تو بیسٹ جو توجیہ ان کو یہی ملتی ہے کہ یہ کوئی پوزیشن ہو گئی ہے, کسی نے کچھ کرا دیا ہے یا کسی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, کوئی جن چڑھ گیا جس کی وجہ سے اس کو یہ ہوا ہے. مثال کے طور پہ ایپیلیپسی میں بھی یہ بہت کامن ہے کہ آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, چل پھر رہا تھا, ایک دم سے کیا ہوا, تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہوا. اب وہ لوگوں کی سمجھ نہیں آتا مگر ان کو اس اپنی بات کا جواب اس سے بہت آسانی سے مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر کسی نے پوزیشن کر لیا تھا, تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں یہ ہوا, اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ یہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے, اور کوئی دوا بھی آپ نہ دیں تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, تو وہ بھی ان کے اس کو بلیف کو اور اسٹرانگ کرتا ہے کہ دیکھیں کوئی علاج نہیں کیا, دوا نہیں کی, مگر وہ خود بخود ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں اس کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. جس دن کوئی ایسا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا کہ آپ نے وہ کر کے اس کو دکھا دیا کہ جی یہ دیکھیں یہ اس کے برین میں اتنا ڈپریشن, ایسے ٹیسٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں, یہ سارے مسکنسیپشنز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی. اس سے یہ آتا ہے یعنی ایک کانسیپٹ یہ کہ کسی کو دورہ پڑتا ہے, کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے یا مطلب غیر اخلاقی حرکتیں یا مطلب ایسی حرکتیں جو عام طور پہ نہیں کرتا, تھوڑی دیر کے لیے اپنی سراؤنڈنگ سے بے خود ہو جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. تو یہ دورے صرف مرگی ہی نہیں بلکہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دورے کر سکتی ہیں جس سے کہ لگے کہ مرگی ہے لیکن وہ مرگی نہیں ہے؟ ہاں, اس سلسلے میں یہ کہوں گا جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, ہماری ایک نفسیات کی ایک بیماری ہوتی ہے, اس کا پرانا نام ہسٹیریا تھا, اور ہسٹیریا نام اتنا بدنام ہو گیا کہ لوگ اس کو ابیوز کرنے لگے, تو اب اس کا نیا نام کنورژن یا ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر رکھا گیا. جی بالکل, جیسے وہ کہتے تھے ہسٹیریا کے دورے پڑتے ہیں, تو لوگ اس پہ جو ہے اسٹگما سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو لہٰذا جیسے پہلے وہ کہتے ہیں مینٹل ریٹارڈیشن کو لوگ جو ہے انہوں نے اسپیشل چائلڈ کہنے لگے کہ وہ ابیوز ہونے لگا. تو اس سے جو نفسیاتی کیفیت ہے جس کو ہم ہسٹیریا یا کنورژن یا ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہوتے ہیں, اس میں ذہنی پریشانی کا اظہار بندہ منہ سے نہیں کرتا, جسمانی انداز میں کرتا ہے. لیکن اس کیفیت میں, اس پریشانی کے عالم کی کیفیت میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ مرگی سے مماثلت تو رکھ سکتی ہے, لیکن بہت واضح فرق کلینکلی ہم بتا سکتے ہیں دیکھ کے مریض کا, کہ اگر اس کی زبان نہیں کٹ رہی ہے, پیشاب خطا نہیں ہو رہا ہے, اور وہ خاص عمر میں یعنی لڑکیوں میں خاص جوانی کی عمر میں ہو رہے ہیں, کیونکہ ایپیلیپسی عام طور پر ایکسٹریم ایجز میں ہوتی ہے, بچوں میں یا بوڑھوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ پریشانی کا عنصر جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو, اور اس کا پیٹرن جو ہے دورے کا وہ بھی جو ہے ایسے لگ رہا ہو کہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے, اور مریض کو پھر یاد بھی رہتا ہے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے وہ, اور وہ اس کا دورانیہ بڑا زیادہ ہوتا ہے. مرگی کا جو دورہ ہے وہ سیکنڈ اور منٹوں میں ہوتا ہے, اور جو ہسٹیریا کنورژن یا ڈسوسیٹیو کا منٹس یا گھنٹوں یا دنوں بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں مریض جو ہے اس کو ارد گرد کی پتہ چلتا ہے. اس میں جب ہم مریض سے بات کرتے ہیں, اس کے لاشعور میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ جب ہم وینٹیلیٹ کر کے زبان پہ لے آتے ہیں تو پھر اس کا یہ دورہ ٹھیک ہوتا ہے. جبکہ اچھا ڈاکٹر رضا, آپ نے ذکر کیا تھا ابھی ڈپریشن کا, کہ ڈپریشن میں بھی دورے ہوتے ہیں کیا؟ بیسیکلی جو ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہا کہ ہسٹیریا جو ہے عام طور پہ کوئی بھی ایسا کانفلکٹ ہو, کوئی بھی ایسا اسٹریس ہو جس کو وہ وربلائز نہیں کر سکتے, تو عام طور پہ اس کو باڈی لینگویج کے اندر وہ مینیفیسٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک فارم ہو سکتی ہے اس کی. اور عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ جو مریض ہوتے ہیں جن کو ہسٹیریا کے دورے پڑتے ہیں, ان میں عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن یا سائیکولوجیکل اسٹریس اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کامن ہوتی ہیں, اور ان کے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ہمارے پاس جیسے آتے ہیں, میں تو ایک نیورولوجسٹ کے ناطے مطلب ایپیلیپسی کے پیشنٹس بہت آتے ہیں اور دورے ہوتے ہیں ان کو. ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اکثر کو اصلی مرگی کے دورے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں,
اور ان کو کچھ دورے ایسے ہوتے ہیں جو ان کے عام دوروں کی طرح نہیں ہوتے، اور یہ ہمارے لیے بہت کنفیوزنگ ایک وہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہ اگر اس کو مرگی ہے تو اس کو بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں، ایک خاص طرح کی شخصیت ہوتی ہے جس کو کہ ہسٹرونک کہتے ہیں، یا اکثر مریض ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں مرگی کے بھی دورے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہسٹرونک اوور لے بھی ہو سکتا ہے. تو عام طور پہ بیسٹ یہ ہے کہ جب کسی مریض کو مرگی کے دورے ہیں اور اس میں ہم فرق کرنا چاہیں تو جیسے ڈاکٹر اقبال آفریدی نے کہا کہ مرگی کے دورے جو ہیں وہ اس میں مریض کو ریکال نہیں ہوگا اور اس کو پورا ایونٹ ہو جائے گا، اس کو دوسرے لوگ ضرور بتائیں گے مگر اس سے آپ پوچھیں گے تو اس کو کچھ یاد نہیں ہوگا کہ کیا ہوا، اور وہ کچھ سیکنڈوں سے منٹوں کا ہوتا ہے گا. جبکہ ہسٹیریا کے دورے کے اندر مریض جو ہے اس کو سارا کچھ یاد ہوگا، وہ سارا آپ کو بتائے گا. ہسٹیریا کے دورے عام طور پہ سب کے سامنے پڑتے ہیں جب لوگ موجود ہوں گے، اکیلے میں عام طور پہ نہیں پڑتا ہے. مرگی کے دورے تو کبھی بھی پڑ سکتے ہیں، اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ مرگی کے دورے زیادہ تر سوتے میں یا رات کے ٹائم پڑتے ہیں جب تک کوئی نہیں ہوتا ہے گا، جبکہ ہسٹیریا کے دورے رات کو نہیں پڑتے. وہ عام طور پہ زیادہ تر جب لوگ موجود ہوں یا آس پاس ہوں تو اس وقت وہ دورے زیادہ پڑتے ہیں. پھر آج کل ایسے ٹیسٹ بھی موجود ہیں کہ وہ جب دورہ پڑ رہا ہے اگر وہ آپ بلڈ کے ٹیسٹ کرا لیں تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. کلینکل کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جب دورہ پڑ رہا ہے وہ ایکسپرٹ جب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو اس وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو دورہ ہے وہ اس کو ہسٹیریا کا ہے یا اس کو ایکچوئل مرگی کا دورہ ہے. ڈاکٹر اقبال ایک بات بتائیے گا کہ یہ مریض آتا ہے جیسے اور وہ گھر والے لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے تو بالکل غیر انسانی طاقت آ جاتی ہے، یہ بہت ہی طاقتور بن جاتا ہے، اس کی آواز یہ مردوں کسی ایک عورت ہے، بچی ہے اور مردوں کسی آواز نکالنے لگتی ہے اور بھیانک سی آواز آتی ہے. تو اس طرح کے اس میں اور اسی سے ان کو یہ تاثر ہوتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب یقیناً کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اثر ہے. کچھ آتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم دم کے لیے گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ علاج بھی کراؤ، کہ اس میں اثر بھی ہے اور بیماری بھی ہے. آپ کے پاس بھی یقیناً اس طرح کے، تو آپ کے پاس تو بہت آتے ہوں گے ایسے، تو ایسے میں کیا کیا جاتا ہے، کیا ہدایت دی جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہر ایک کی بات تفصیل سے سننی چاہیے. اچھے معالج کا یہی ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرے تاکہ ان کے ذہن میں جو خدشات یا مسکنسیپشن ہے وہ باہر نکل کے آئیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بجلی کی تار میں کرنٹ تو جا رہا ہوتا ہے لیکن کنٹرول ہے، لیکن جب اس میں شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے دھماکے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، لائٹ جانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، دھواں بھی آ سکتا ہے. تو اسی طرح جب انسان کے دماغ کے اندر جو نارمل جو کرنٹ چل رہا ہوتا ہے اس میں جب بے ترتیبی شارٹ سرکٹنگ ہو جاتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ بازو میں طاقت بھی زیادہ آ جائے، آواز بھی عجیب نکلے، ہو سکتا ہے گردن بھی ٹیڑھی ہو جائے، گرے بھی. تو لہٰذا ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دماغ کی خلیوں میں جو بے ترتیب کرنٹ آ رہا ہے اس کا نچوڑ ہے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اول تو ان کی بات کو تفصیل سے سننا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اس کے متعلق کیسے یہ آیا کہ یہ آسیب ہے وہ. تو اس طریقے سے اگر ہم سائنسی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے عقیدے کو بھی ہم چیلنج نہیں کریں، ہم سے ایک درمیانہ راستہ اختیار کریں کہ جس میں بھلائی مریض کے اور اس کے گھر والوں کی ہو. کیونکہ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ بہت سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں دم تعویذ یا اس پہ، جس کی وجہ سے ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ انجری ہو جاتی ہیں، بہت سارے جل جاتے ہیں یا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ میانہ روی کے ساتھ ان کی بات کو بھی سنیں اور سائنسی جو نالج جو اب تک موجودہ جو حقائق ہیں وہ بھی ان کو پہنچائی جائے، کیونکہ اس کو بیچاروں کو تو پہنچایا نہیں ہوتا ہے. اور اس میں الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تعلیمی ادارے اور معالجین پہ بڑا یہ فرض ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو اجاگر کریں. آگاہی کی بہت ضرورت ہے. ڈاکٹر رضا آپ کے پاس بھی یقیناً آتے ہوں گے، ہمارے پاس ہوتے ہیں. میرے پاس ابھی پچھلے دنوں ایک مریضہ آئی تھی، بیچاری نابینا ہو گئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں کالی مرچیں ڈالی تھیں جن نکالنے کے لیے، اور اس کا ہم نے جیسے آپ نے ٹیسٹوں کا ذکر کرایا، ہم نے EEG کرایا اس دورے کے دوران اور اس میں اس کو مرگی کا اثر آ رہا تھا. تو یہ جو ہے جسے ایکسورسزم کہتے ہیں، کیا یہ بھی ایک ایکسورسزم کی
قسم تھی یہ کالی مرچ کا ڈالنا، اور یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا، اور کیا مطلب ہمیں سائنٹیفکلی اس میں کس قسم کی، جیسے ایک جوتا سنگھانے کا ہے، وہ اسمیلنگ سالٹس دینے کا، پین دینے کا، اور یہ سب، یہ کانسیپٹ مرگی کے دورے یا غیر مرگی دورے جو نفسیاتی تناؤ سے آتے ہیں، ان میں اس کا کیا رول ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ کانسیپٹ اس لیے ہے کہ اس کا کوئی ٹیسٹ موجود نہیں ہے، تو ایک مس کنسیپشنز آ رہی ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ کوئی غیر اخلاقی بیہیو کر رہا ہے، اب فیملی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ غیر اخلاقی کیوں بیہیو کر رہا ہے، مگر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بہو پہلے تو سب کے سامنے طریقے سے رہتی تھی، اب یہ سب کے سامنے کھول کے اور زور زور سے باتیں کر رہی ہے یا اپنا خیال نہیں کر رہی، تو ہمارے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی ایسی خراب نہیں ہے، یہ بیسیکلی اس کے اندر کوئی گھس گیا ہے، اور جو گھس گیا ہے وہ یہ کرا رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے ایکسیپٹ کرنا. تو یہ کانسیپٹ اس میں بہت زیادہ ہے. پھر دوسری جو بات آپ نے کی کہ کیونکہ یہ کانسیپٹ ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر جب سے اب سے 200 سال تک پہلے تک پوری دنیا میں یہی کانسیپٹ تھا کہ پوری دنیا میں اس طرح کے جو مریض ہیں ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جا سکے. ایون یورپ کے اندر یہی سب علاج جو آپ نے ذکر کیا یہ سارے یورپ میں لیتے ہیں، مگر جیسے جیسے آگاہی ہوئی، جیسے جیسے تعلیم بہتر ہوئی تو لوگوں نے ریئلائز کرنا شروع کیا اور وہ لوگ بہتر ہوتا گئے. تو بیسیکلی جو ایک بہت اہم میسج جو لوگوں کو ملنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو کوئی بھی ایسا علاج جو کہ مذہبی ہے اور جس سے مریض کو تکلیف نہ ہو وہ آپ کرا دیے. کوئی قرآنی آیات پڑھنا ہے، کوئی اس کا ہے، بالکل ہولی واٹر ہے، یہ سب چیزیں ہیں، مگر ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی کرائیں کیونکہ یہ علاج کرانا بھی ایک سنت ہے. بالکل. اور جو ڈاکٹرز اگر ٹیسٹ کرتے ہیں، اور بہت بڑی ذمہ داری ہماری میڈیکل کمیونٹی بھی ابھی ہے، جیسے ڈاکٹر اقبال آفریدی نے کہا کہ ان مریضوں کے لیول پہ آ کے اور ان کی بات کو سنا جائے رادر دین کہ ان کو ہم یہ کہیں کہ جی ہم ایکسپرٹ ہیں. بالکل ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم اگر ان کو ایسا کمیونیکیٹ نہیں کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ آن پیج نہیں آئیں گے تو یہ مسکنسیپشن کبھی بھی دور نہیں ہوں گے. اس کے لیے ہمیں ان کے پیج پہ آنا ضروری ہے، ان کے لیول پہ آنا ضروری ہے. ان کے لیول پہ آ کے ان کے طریقے سے جب اور ان کے بلیف سسٹم سے کبھی بھی کنفرنٹ نہ کیجیے. ٹرائی ٹو کنونس دیم، اگر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، مگر اس کو کنفرنٹ ہم جو ایک دم سے کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سب سے بڑی خراب چیز ہے جہاں سے وہ مریض پھر آپ سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پھر آپ کی بات اس تک نہیں پہنچ. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ جو ہمارے موجودہ ہمارے ملکوں میں جو کانسیپٹ ہے یا مس کانسیپٹ ہے یا مفروضے ہیں، یہ یورپ میں بھی تھے. اور رومن امپائر میں جب اسمبلی میں کسی کے اوپر یہ دورہ پڑتا تھا تو پوری اسمبلی برخاست کرتے تھے کہ شاید جن بھوت آ گیا ان پر. اور اب لیکن یورپ نے اور اس میں رومن میں اب چیزیں چینج ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ. اب سائنس نے اتنی ترقی کی، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی تھیں وہ اب نظر آ رہی ہیں. مثال کے طور پر اگر ہماری تو اسمبلی میں ہر وقت دورے پڑ رہے تھے کاش اچھے دورے پڑے وہاں. لیکن یہ ہے کہ اگر 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے کسی کو کہتے کہ ایسے بٹن دباؤں گا اور یہ ٹی وی آن ہو جائے گا یا بغیر تار کے، تو لوگ مانتے ہی نہیں تھے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے موبائل اور ہمارے سسٹم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا ایک ٹی وی وہ ہمارا جو کمپیوٹر کا مانیٹر آن ہے اور ساتھ میں موبائل کا آ جاتا ہے تو اس میں ارتعاش آ جاتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے دماغ میں بھی جو سرکٹس ہیں یا جو خلیوں کی وہ ہے برقی ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے اور اس سے کوئی مستثنا نہیں. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ مرگی ایک بیماری ہے جو کہ دماغ کے برقی نظام میں گڑبڑ کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ دورے اور بھی وجوہات سے پڑ سکتے ہیں جو کہ اس کی کیمیائی جو تشکیل ہے دماغ کی اس میں کوئی امبیلنس ہو جاتا ہے، جسے ہم کیمیکل امبیلنس یا الیکٹرولائٹ امبیلنس کہتے ہیں، یا نیورو ٹرانسمیٹرز کا بڑھنا اور کم ہونے کی وجہ سے بھی دورے پڑ سکتے ہیں، جو کہ ایک کیمیکل وجہ ہو جاتی ہے اور وہ ایک الیکٹریکل وجہ ہے. یہاں پہ اب 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ جس کو مرگی یا ایپیلیپسی ہے جس میں برقی جو وہ ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، کرنٹ شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے، اس کو علیحدہ کرنا ہے. ہم نے نفسیاتی جو دورے ہوتے ہیں جس کو ہم ہسٹیریا، کنورژن یا ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر کہتے ہیں، جو انسانی پریشانی کی وجہ سے یا سٹریس کی وجہ سے دماغ میں جو سیروٹونین کا لیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ہمارے ملکوں میں چونکہ لوگ اداسی کا تذکرہ کریں
تو وہ اس کو لفٹ ملتی نہیں ہے. اگر ایک بچہ کہے کہ میرا موڈ نہیں ہے, میں اسکول نہیں جا رہا ہوں, تو کیسے نہیں جائے گا؟ لہٰذا اس کو جسمانی طور پر سومیٹائز کر کے یا دوروں کی شکل میں لڑکیاں اپنی پریشانی کا اظہار کرتی ہیں, یا وہ جو جذبات کا اظہار منہ سے نہیں کر پاتی وہ ایسا کرتی ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جن بوت ہے یا عصیب ہے, اس سے ڈفرینشیٹ کرنا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے عقیدوں کی احترام بھی کرتے ہیں لوگوں کی, اور کیا کہتے ہیں ہمیں اس کو نگیٹ بھی نہیں کرنا. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ بیج نہ ڈالیں اور دعا سے فصل اگائیں تو یہ نہیں اگے گا. تو لہٰذا بیج ڈالنا ہے, پھر دعا کام کرے گی. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ دوائی مرغی ہے تو اس کی, اگر نفسیاتی مسئلہ ہے اس کی دوائی, ساتھ میں دعا بھی کریں, ورزش بھی کریں, عبادت بھی کریں, تو اچھے نتیجے نکلیں. صحیح, دوائی درد دل بھی کیا کرو, فقط دعا نہ کرو. ڈاکٹر رضا, ڈاکٹر اقبال آفریدی ہمیں ایک دو دفعہ یہ کہہ چکے, ہر بار کہتے ہیں لڑکیاں. کیا اس میں کوئی جینڈر بائس ہے؟ کیا یہ لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے اور لڑکوں میں کم ہوتا ہے خواتین میں؟ یا جو یہ جن, کیا یہ ہے کہ جن جو ہیں وہ صرف میل ہوتے ہیں کہ وہ فیمیلز پہ عاشق ہو جاتے ہیں, جو یہ کانسیپٹ اس میں زیادہ ہے, یا کیا یہ آپ نے مردوں میں بھی اپنے اس میں دیکھا ہے؟ دیکھیں, دنیا بھر میں جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں, اگر ایپیلیپسی کی بات کریں تو اس میں تو ایسا فرق نہیں ہوگا, مگر جو دوسرے دوروں کی آپ بات کر رہی ہیں, ہسٹیریا کے, کنورژن کے, وہ عام طور پہ دنیا بھر کی اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں وہ زیادہ خواتین میں ہوتی ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ خواتین جو ہے اپنی بیماری کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اور مرد حضرات نہیں کرتے ہیں. کہ تو وہ مرد حضرات جب وہ کوئی پریشان ہو یا اسٹریس میں ہو تو یا تو ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں یا کسی اور چیز میں, تو وہ وہاں پہ ڈائگنوز ہو جاتے ہیں, تو وہ ایز سچ اس میں نہیں ہوتے. دوسرا یہ ہے کہ اسٹریس لیول جو ہے خواتین میں عام طور پہ سائیکو سوشل اسٹریسرز وہ زیادہ ہوتے ہیں مردوں کے مقابلے میں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خواتین میں کچھ اس طرح کی چینجز ہوتی ہیں ریلیٹڈ ٹو دیئر مینسٹرل سائیکل یا پارچوریشن, کہ ان کے ہارمونز کا لیول جو چینج ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہیں خواتین کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور ایک سب سے امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ خاص قسم کی شخصیت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہسٹرونک پرسنالٹی, وہ عام طور پہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں, اور اس میں سجسٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے خواتین کے اندر. تو سجسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ خواتین میں اور بچوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ایپیلیپسی کے علاوہ دوسری نوعیت کے جو دورے ہیں یہ زیادہ کامن جو ہیں وہ خواتین کے اندر ہوتے ہیں. ایک چیز مجھے بتائیں آپ لوگ, کبھی آپ نے اپنے کیریئر میں, ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے عرصے سے پریکٹس بھی کر رہے ہیں, کبھی کوئی ڈائگنوز کیا ہے کہ جن چڑھا ہوا ہے یا کوئی اثر ہے؟ اس پہ میں ذرا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میرے پروگرام آتے تھے BBC لندن سے, تو وہاں ایک بدین سے آگے وہاں گوٹ ہے, نبی بخش گوٹ, وہاں پہ ایک عالم ہے, اس نے مدرسہ رکھا ہوا ہے اور وہ قاری بھی ہے. تو میں جاتا ہوں کہ بڑے مریض بھیجتا ہے, تو اس سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ میرے پاس بڑے مریض بھیجتے ہیں, آپ دم تعویذ یہ بھی کرتے ہیں, اچھے انسان ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, 90 سے 92% تو لوگ تو 90% تک ایسے ہوتے ہیں کچھ ڈرامہ کرتی ہیں, خاص طور پر لڑکیاں. اس نے ڈرامہ لفظ کہا, میں جو کہیں شادی کہاں کرنا چاہتی ہیں اس کو موقع نہیں دیا جاتا, یا یہ ہے کہ اس کا اظہار نہیں کر پاتی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ جو ہے یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں 8%, تو باقی 1-2% میں جن بھوت ہو سکتے ہیں. تو اس نے پھر اس سلسلے میں مجھے ایک کتاب بھی دی, اور میرا خیال ہے کہ ہم اگر اس پہ بھی اکتفا کریں کہ یار 99% لوگوں کا تو کرو, باقی 1% میں ہوتا بھی ہوگا. ابھی ہماری سائنس بھی تو 100% نہیں ہے نا, 100% تو اللہ کی ذات ہے, اور وہ نالج تو ابھی بھی سائنس ترقی پذیر ہے, نئی نئی ڈسکوریاں ہو رہی ہیں. لہٰذا اگر ہم میجارٹی لوگوں کے لیے ایک چیز بنا لیں اور وہ 1% یا 2% کو لیے وہ ہم عالموں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. قرآن میں تو ویسے ہی شفاء الناس ہے, تو وہ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ ان کی طرف سے جواب ہے جو مجھے اچھا لگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو بہت سارے لوگوں کو بھلا ہو جائے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کے ہمارے پاس بہت مریض آتے ہیں, مطلب جو کہ آتے ہیں پوزیشن کے ساتھ آتے ہیں, یا بہت سے اس طرح کی بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. بہت سے اس طرح سے آتے ہیں کہ جب میں امام مہدی بن گیا ہوں, یا اس طرح کے بہت سارے آتے ہیں.
اب جب وہ ہمارے پاس جب ہوتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ میجورٹی جو ہے جب ان کا علاج کیا جاتا ہے تو وہ بہتر ہو جاتے ہیں، ان کے وہ ڈیلوژنس، ان کے وہ ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو علاج سے بہتر نہیں ہوتے، جس کو ہم لیبل کر دیتے ہیں ٹریٹمنٹ ریزسٹنٹ، وہ ڈیفینیٹلی ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہمارے پاس کوئی دوسری چیز کا اس کا ڈائگنوز کرنے کا کوئی ٹیسٹ ہے نہیں، تو وہ ایک کلاؤڈ رہے گا، اور لیکن وہ ایک بہت ہی مائنیوٹ فیصد، بہت ہی بریف اس کے لیے ICD-10 نے ایک اچھا وہ بنایا ہوا ہے کہ اسی ہسٹیریا کا ایک جو ہے F44 کوڈ کے تحت پوزیشن سنڈروم کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اوپر کچھ چیز آ گئی ہے جو کہیں فٹ نہیں ہوتی، کہتے ہیں اس میں ڈالو، لیکن وہ بہت ریئر، بہت شاذ و نادر ہو سکتا ہے۔ میرا ایک مریض تھا اسی طرح کہ اس کو مطلب بہت ہی آڈ قسم کے دورے پڑتے تھے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اس کی سرفیس EEG ہم نے کی جو کہ جس میں نہیں آ رہا تھا کچھ بھی، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بزرگوں کے پاس گیا، ظاہر ہے قرآن کے اس سے جب وہ کرتے تھے وہ تعویذ اور وہ پیتے تھے تو بہتر ہو جاتے تھے، چھوڑا پھر شروع ہو جاتا تھا، اور بیہیویئر بیچ میں ان کا بیہیویئر اتنا زیادہ جیسے ٹیمپورل لوب پرسنالٹی ٹائپ، تو ہم نے پھر ان کا ٹیمپورل لوبس کی MRI کرائی بہت تھن کٹس کے ساتھ، اسپیشلی کہ بالکل 1 ملی میٹر فائن کٹس، عام طور پہ 5 ملی میٹرز کے ہوتے ہیں MRI۔ اس میں دیکھا ایک چھوٹا سا پوسٹیئر ٹیمپورل لوب میں ٹیومر تھا، ایک ڈرموئڈ سسٹ، یعنی ایک چھوٹا سا ایمبریو بنا ہوا تھا، جو کہ اس کی سرجری کی، اس کے بعد اس کو یہ سارے اس کے وہ تو پروفیسائز کر رہے تھے، مطلب لوگ اس کو آگے اس سے دعائیں کروا رہا تھا۔ اور اس میں یہ میرے خیال سے ہماری سائنٹیفک نالج ابھی پرفیکٹ نہیں ہے، اور پراپر ڈائگنوسس نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے یہ کلاؤڈ ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر، اب اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ اینیکڈوٹل رپورٹس ہیں جو سائنس بھی اس پہ وہ کرتی ہے، لیکن وہ ویک قسم کی ہوتی ہے کہ اگر ایک گاڑی نہیں چل رہی تھی، آپ نے اس کو لات ماری، سٹارٹ ہو گئی، تو یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بار یہی ہو کہ بھائی کہیں گاڑی آپ کی خراب ہو گئی اور آپ نے اس کو دھکا وہ جو ہے لات ماری اور وہ سٹارٹ ہو گئی۔ تو اس میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو مریضوں کے ساتھ جو ظلم اور تکلیف ہو رہی ہیں وہ اس کو بھی میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، اور اب خوش قسمتی سے 1912 کا قانون ریپلیس ہو گیا ہے، اور وہ اب 2013 کا پاکستان کا سندھ کا جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایکٹ آ گیا۔ اس کے تحت اگر کسی انسان کو اس بنیاد پہ جسمانی طور پر یا ایموشنلی جذباتی طور پر نقصان پہنچایا گیا، تو اس پہ جو ہے ہمارا جو پاکستان کوڈ ہے اس کے لیے وہ جو ہے 54 سیکشن کے تحت اس کو 50,000 جرمانہ اور 5 سال سزا یا دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا جو مارکیٹ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ ایسے لوگوں سے جن بھوت نکالنے کے لیے اس کے سوراخ کر کے داغ دے کے یا مار پٹائی کی جاتی ہے، یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ بات بازو توڑ دیتے ہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر ایسی کیس ہو تو اس کو رپورٹ ضرور کریں تاکہ ایسے اس کے بر وقت اس کو جو ہے تدارک کیا جا سکے اور ہم ایسے لوگوں کو ایسے ظلم سے بچا سکیں۔ یعنی یقیناً یہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، اور چاہے آپ روحانی کرائیں چاہے آپ ایلوپیتھک کرائیں، اور وہ اس کو فزیکل مار پیٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں بہت اہم پوائنٹ یہ ہے جو آپ نے کہا نا، جیسے وہ مریض تھا، اس کو ٹیومر تھا اور وہ کوئی علاج کرا تھا تو وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا تھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آرگینک بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہیومن سائیکالوجی ایسی ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی نہ دیں اور 30% کسی کا بھی 30% وہ پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے، تو اس سے وہ بہتر ہو جاتے ہیں، تو اس کو وہ ایویڈنس نہیں بنانا چاہیے کہ پھر وہ ہر مریض کو آپ اس طرح سے لے کے جائیں۔ جی بالکل، اور پھر پرماننٹ کیور ایک دیکھنا چاہیے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ آپ سے اور مزید ہم استفاضہ اٹھاتے جائیں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور میں آپ لوگوں کی بہت مشکور ہوں، لیکن پروگرام ختم کرتے کرتے اگر ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے ناظرین کو اور جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو کوئی پیغام آج کی نسبت سے۔ ہاں، اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرگی یا ایپیلیپسی سے کوئی مستثنی نہیں،
یہ پوری دنیا میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے، چاہے امیر ہو غریب ہو۔ دوسرا یہ کہ نفسیاتی بیماریوں کا بھی علاج موجود ہے، اور اب جو ہے بہت سارے علم حاصل ہو گیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دماغ کے جو کیمیائی چیزیں ہیں وہ ہیں جس میں رطوبت ہے، جیسے سیروٹونین ہے، اس کا لیول کم ہوتا ہے تو اداسی ہو جاتی ہے، دور بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم مل کر ان بیماریوں کو سمجھیں، اس کا تدارک کریں تاکہ ان کو شکست دے سکیں، بجائے یہ کہ غیر نان سائنٹیفک یا غیر سائنسی چیزوں میں مفروضوں پہ چلتے ہوئے اس انتظار میں رہیں کہ کوئی آ جائے گا، کوئی ٹھیک کرے گا۔ ہمیں مل کے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے اور ان کو شکست دینا ہے۔ ڈاکٹر رضا الرحمان صاحب، ایک پیغام آپ کا بھی ہم چاہیں گے۔ بالکل، میں ڈاکٹر اقبال آفریدی کی بات کو انڈورس کروں گا اور یہ کہوں گا کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا کیونکہ علاج موجود ہے، اور علاج جو ہے اس میں ہم مذہب، کوئی بھی علاج ایسا نہیں ہے کہ جو مذہب سے کنٹراڈکٹ کرتا ہے یا کنفرنٹ کرتا ہے۔ علاج کرانا سنت نبوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے نا، اور علاج کرائیں اور ساتھ میں اس کے جو بھی دوسری چیزیں ہیں آپ وہ کرتے ہیں۔ مگر ایک جو اسٹرانگ میسیج ہے جو میں دینا چاہوں گا کہ خدا را تھوڑے سے ایسے لوگوں سے بچیں جو کہ تھوڑا سا لوگوں کو تھوڑا سا ان کی معصومیت سے فائدہ اٹھا کے اور اس طرح کے علاج کرتے ہیں، اور ان سے بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے مریض ایسے آتے ہیں کہ جو ہزاروں روپے اپنے اور ہزاروں پیسے جو ہیں وہ ان لوگوں کو دے کے آتے ہیں، اور جب وہ بالکل خالی ہو جاتے ہیں تو پھر گھوم پھر کے پھر وہ آتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے لوگوں سے بچیں، اور جہاں تک مذہب کا تعلق ہے بالکل قرآن آیات میں شفا ہے، وہ پڑھیے، تعویذ اگر کوئی دیتا ہے تو ڈال لیں، مگر کوئی بھی چیز ایسی کوئی کھانے پینے کو دے ایک تو اس کو ایوائڈ کریں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی آپ سے غیر ضروری اور پیسے مانگے اور بکرا یا اس طرح کی چیزیں مانگے تو اس طرح کے لوگوں سے تھوڑا سا بچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ میں پھر وہی کہوں گی جو ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب نے کہا کہ جس کا دماغ ہے، جس کے اندر بھی دماغ ہے، اس کو مرگی کا دورہ ہو سکتا ہے، اس کو نفسیاتی ذہنی تناؤ کا بھی دورہ ہو سکتا ہے۔ اور جیسے کہ ڈاکٹر رضا الرحمان صاحب نے کہا ناظرین کہ فزیکل کسی قسم کی بھی جسمانی کوئی اگر چوٹ لگا رہا ہے یا وہ، تو اس سے اجتناب کیجیے، دوا اور دعا ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ مرگی کے دورے اور نفسیاتی دورے دونوں قابل علاج ہیں، ان کا علاج کے لیے ہماری طرف ڈاکٹروں کی طرف رجوع تو کر کے دیکھیے، اور ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کا بھی حل ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو ہم لوگ سب مل کر ایک آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے جاننے والوں کی زندگی میں بہتری لا سکیں گے۔ پروگرام مرگی، مرض، جنون یا آسیب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی۔ السلام علیکم۔